नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरत शुआरा की आया नंबर 175 से शुरू करेंगे। उससे पहले हमने पिछली बार बेसिकली बल्कि उससे पहले भी हम पैगंबर जो है ना उनके वाक़यात पढ़ रहे हैं, और जो लास्ट टाइम हमने पैगंबर की बात पढ़ी थी वो थे लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने पढ़ा था, और उनकी कौम को भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने तबाह कर दिया। और रीज़न क्या थी, क्या उनकी बुराई थी? वैसे तो और बहुत सारी बुराइयाँ थी, लेकिन उनमें जो बहुत बड़ी बुराई थी जिसकी वजह से और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम का इनकार किया और अपनी बुराई को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। वो क्या था? हम जिन्स परस्ती। होमोसेक्सुअलिटी जो है उस कौम में बहुत ज़्यादा कॉमन थी। और फिर हमने देखा कि अ, यानी उनकी बीवी भी जो है अ, वो अज़ाब का शिकार हो गई। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यानी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि उनकी बीवी लूत अलैहिस्सलाम की वो इस बुराई में मुलव्विस नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन पर अज़ाब आया, हलाक होने वालों में से थी। और रीज़न क्या थी कि वो बुराई करती नहीं थी, लेकिन बुराई को सपोर्ट करती थी। और ये चीज़ बहुत बहुत अहम है कि बुराई को बुराई समझा जाए, बुराई से बचा जाए, और बुराई को कभी भी किसी सूरत भी जो है ना उसको उसकी हमायत ना की जाए, क्योंकि बुराई की हिमायत करना और उसकी सपोर्ट करना ये ऐसे ही है कि जैसे कि इंसान ने बुराई कर दी। और इसके अलावा एक और बहुत अहम पॉइंट जो हमने इस वाक्य में लर्न किया था वो ये था कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बहुत समझाते हैं, इस बुराई से बाज करते हैं, लेकिन उनकी कौम जो है वो बाज नहीं आई। और चूंकि ये अमल जो है ना अपने आप में बहुत ही, जिसे कह लें कि मकरूह किस्म का अमल है, और ऐसे लोगों के बीच में रहना भी बड़ा मुश्किल काम है कि जहाँ पर लोग इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व हों। लेकिन इसके बावजूद लूत अलैहिस्सलाम का हमें जो रवैया नजर आ रहा है कि सुभान अल्लाह कितनी यानी खूबसूरत ये क्वालिटी है कि वो उन इंसानों को बुरा नहीं कहते कि ये इंसान बहुत बुरे हैं और मैं तो इनके बीच में रह नहीं सकता, बल्कि क्या कहते हैं कि कौला इन्नी लिअमलिकुम मिनल कौलीन, कि मैं तो तुम्हारे काम से, तुम्हारे अमल से बहुत बेजार हूँ। यानी जो तुम्हारा काम है ना बेसिकली, इससे मैं बहुत बेजार हूँ, बहुत ही यानी बुरा काम है। अदरवाइज इंसान क्या है, अपने आप में बुरा नहीं है। और इसमें से भी हमने ये चीज़ अपने लिए सीखी थी कि इंसानों से नफरत नहीं होनी चाहिए, इंसानों के लिए हमारे दिल में जो बुरे जज्बात नहीं होने चाहिए, ख्वाह वो आ, किस किस्म की भी बुराई में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए हमारे दिल में ज़रा बराबर भी नफरत नहीं होनी चाहिए। बल्कि क्या है कि नफरत और बेजारी जो है बुरे अमल से होनी चाहिए, गुनाह के कामों से होनी चाहिए। क्योंकि छोटी सी बात है कि अगर हम बुराइयों की बिना पर, किसी के गुनाह की बिना पर किसी से नफरत करना शुरू कर देंगे, किसी से बेजार हो जाएंगे, तो हम तो उसकी इस्लाह ही नहीं कर सकते। किसी की इस्लाह करने के लिए उसके बारे में अपने दिल में हमदर्दी का जज्बा लाना बहुत ज़रूरी है। हमदर्दी और इखलास के बगैर आप किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। और अगर आप किसी के गुनाह की वजह से उस इंसान से नफरत कर बैठे हैं, तो फिर इस्लाह तो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत बहुत अहम है। ये देखें कि इसमें ना बच्चों की एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त होती है कि जब भी हम इस चीज़ को देखना चाहें कि हमारे बच्चे हैं, अ, अगर खुदा न खास्ता उनसे कुछ भी गलत काम हो जाता है, हमें उनकी किसी भी गलत बात का पता चल भी जाए, तो हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत की ज़रा बराबर भी कमी नहीं होती। मोहब्बत जो है ना कहीं पर भी कम नहीं होती। सिर्फ जो है ना यानी बुरा क्या लग रहा होता है, वो काम लग रहा होता है। हम अपने बच्चों से बेजार नहीं होते, हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा नहीं होती। तो इसी तरह से जो है ना यही जज्बा
تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو کہ برائیوں میں انوالو ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو ان کی برائیوں سے نفرت کی جائے، نہ کہ ان انسانوں سے کی جائے، بلکہ ان کے لیے تو کیا ہے، دل میں جو ہے نا ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہوگا تو ہی اصلاح کا کام ہو سکے گا۔ اور سبحان اللہ، پیغمبر تو سب سے زیادہ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ ہمدرد ہوتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے نا بڑے زبردست ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ انی لعملکم من القالین، کہ میں تم سے نہیں بلکہ تمہارے عمل سے جو ہے وہ سخت بیزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جیسے کہ یہاں پر جو ہومو سیکچولیٹی کی بات ہوئی، اور یہ جو ہے بہت یعنی گناہ کا کام ہے، تو کیا ہے کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید آج یہ کوئی نئی بات ہے کہ لوگ اس میں انوالو ہو گئے، اور یہاں سے ہمیں قرآن سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ یعنی بہت پہلے لوگ بھی جو ہے یعنی اس چیز میں انوالو تھے، اور اس چیز کو ہمیشہ لوگ مختلف ریزنز کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز، یہ عمل جو ہے اپنے آپ میں درست ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آج کل کیا کہا جاتا ہے کہ یعنی جس طرح سے ایک مرد اور عورت کے لیے آپس میں جو اٹریکشن ہوتی ہے، یا اندر ایک جذبہ اور ڈیزائر ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، یعنی قدرتی ہے نا، قدرتی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ ایک مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی، تو کہ یہ طلب ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور اس چیز کو بھی، ہومو سیکسولیٹی کو بھی، یعنی کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا، یعنی جو لوگ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ریزسٹ نہیں کر پاتے، کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، اور قدرتی طور پر یعنی اندر ان کے یہ چیز ہوتی ہے، یعنی یہ چیز ہے نیچر میں، قدرت میں، تو ہی تو وہ اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یعنی تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قطعاً بھی اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، کیونکہ آم، بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کیا کہا جاتا ہے کہ اگر یہ برا ہو تو انسان اس طرف جائے نہ، اگر یہ ایسی چیز ہے جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہے، تو کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز آتی ہے اور قدرتی طور پر آتی ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ یعنی کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں یعنی قدرت میں ہیں اور ان کو ہونے دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یا وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ میں اچھی ہیں۔ اور یعنی اچھائی اور برائی کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس سے نہیں کہ وہ واقعہ ہو جاتی ہے، اس کو انسان کر سکتا ہے، اس کی خواہش انسان کے دل کے اندر اٹھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے، نہیں۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ جائز اور حلال ہیں، اور جن کاموں سے روکا ہے وہ کیا ہے؟ برے ہیں، حرام ہیں۔ اب کیا ہے کہ جیسے کہ اس چیز کو ایسے سمجھے، اب حرام کام ایسے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی حرام کاموں کو ہونے سے، وقوع پذیر ہونے سے روکتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ روکتے نہیں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور اگر کوئی غلط کرنا چاہے تو اسے روکا نہیں جاتا، اور اسی طرح اگر کوئی اچھا کرنا چاہے تو اسے بھی روکا نہیں جاتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو کہا جائے کہ اچھا یہ اندر کی خواہش ہے اور انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، قدرتی طور پر ہے، تو اگر کرتا ہے تو کیا برائی ہے؟ تو اس میں تو یہ دیکھیں کہ جیسے انسانوں کے اندر تو سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی انسانوں کو قتل کرتے ہیں، اور ایک خاص یعنی ذریعہ اپنا لیتے ہیں، یہ خاص طریقے سے جو ہے نا بس شروع ہو جاتے ہیں اور قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یعنی خام خام ہے، یعنی ان کو بیسیکلی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کسی دوسرے کو ٹارچر کرنا، کسی دوسرے کی جان لینا، کسی کو تڑپانا، یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے اس قسم کے مجرم پکڑے جاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنے سارے لوگوں کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی ریزن نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، تو کیا بتاتے ہیں؟ یعنی کچھ ایسا نہیں تھا، صرف ان کے اندر یہ بات اٹھ رہی تھی کہ میں لوگوں کو مار دوں، تو بس میں نے مار دیا۔
تو اب یہ جو عمل ہے اپنے آپ میں کہ اچھا کسی کے اندر کسی کو مارنے کی، قتل کرنے کی، کسی کو ٹارچر کرنے کی خواہش اٹھ رہی ہے اور وہ اس کو کر لے، تو ہم صرف اس لیے اس کو جائز کہہ دیں کیونکہ اس کے اندر یہ خواہش اٹھی، اور چونکہ وہ خواہش کو کرنے کے قابل تھا، پوری کرنے کے قابل تھا، یعنی اس میں استطاعت تھی، صلاحیت تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے؟ نہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو اگزامپل میں ملیں گی کہ بہت ساری غلط باتیں بھی ہیں جو کہ غلط جذبات ہیں، غلط خواہشات ہیں، غلط قسم کی فیلنگز ہیں جو کہ انسان کے اندر اٹھ جاتی ہیں، لیکن ان کا انسان کے اندر آنا ان کو جو ہے حلال اور جائز نہیں کر دیتا، ان کو صحیح نہیں بنا دیتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس چیز کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ جسٹ اگر انسان یعنی قدرت میں کچھ چیزیں وہ کرنے کے قابل ہے، وہ ہو سکتی ہیں، پاسبل ہیں، اور اس کی ڈیزائر بھی اس کے اندر اٹھ رہی ہے، تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں کرتی۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک اور چیز بھی کہ جیسے کہ ہم نے ان کی وائف کے بارے میں پڑھا، لوط علیہ السلام کی، کہ کس طرح سے ان کے جو قوم کا جذبہ تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام وہاں کے سدوم کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ عراق سے انہوں نے ہجرت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر جو ہے ان کو لوط علیہ السلام کو جو ادھر سدوم کی جو بستی ہیں وہاں پر بھیجا گیا تھا پیغمبر بنا کر۔ تو یہ بیسیکلی امیگرینٹ سمجھ لیں، اس طرح سے تھے، جبکہ ان کی وائف جو تھیں وہ وہیں کی تھیں، اپنی قوم میں سے تھیں، قوم لوط میں سے تھیں۔ تو اب یہ بیوی تو لوط علیہ السلام کی تھی، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے اپنی قوم کے لیے محبت کا جذبہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا، اور یہ قوم کے ساتھ محبت اور ہمدردی تھی کہ اس محبت اور ہمدردی میں یہ ان کی برائی کو سپورٹ کرتی رہیں اور ان کو فیور کرتی رہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ حالانکہ یہ چیز بہت بری تھی، لیکن اس اور پیغمبر کے گھر میں ہونے کے باوجود ان پر جو ہے محبت کا جذبہ جو ان کا اپنی قوم کے لیے تھا وہ غالب آ گیا، اور یہی چیز جو ہے ان کی کمزوری بن گئی اور ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ اب اس میں جو ہے نا ہمارے لیے بھی بڑا لیسن ہے کہ جذبات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں انسان کے اندر، ڈفرینٹ قسم کے ایموشنز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کسی بھی جذبے کو، کسی بھی دنیاوی چیز کو نا انسان اپنی کمزوری نہ بننے دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے او شوہر کی محبت میں گناہ کر بیٹھی، بچوں کی محبت میں گناہ کر بیٹھی، یعنی کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی چیز جو ہے نا انسان اس کو اپنی کمزوری نہ بننے دے، اور اگر انسان کی کوئی بھی چیز کمزوری بن جاتی ہے تو پھر بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے، اس کو یہ استطاعت، یہ صلاحیت دی ہے کہ جہاں جذبے رکھے گئے تو ان کو کنٹرول کرنے کا ہنر اور صلاحیت بھی انسان کو دی گئی ہے۔ یہ ہم خود ہیں کہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہو گئے، ہم مجبور ہو گئے، اور محبت میں مجبور ہو گئے یا کچھ بھی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جذبات کو رکھا ہے تو ان کو قابو کرنے کی صلاحیت بھی ہمیں دی ہے۔ یہ ہم خود ہیں کہ ہم سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، ادروائز کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اور اب انشاءاللہ جو ہے نئی آیا شروع کرتے ہیں، اور بیسیکلی ان کا بھی دیکھیں اینڈ جو کیسے ہوا کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہر قوم کی طرح ان کا انجام بھی وہی ہوا کہ آخر میں ان کو جو ہے ان کی ڈھٹائی اور انکار کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بچا لیا گیا۔ اور ان واقعات میں باقی تمام لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہوتی ہیں، بہت سبق ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے، بہت عبرت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی سبق نہیں سیکھتی، اکثریت لوگوں کی نصیحت نہیں سیکھتی۔ اور اس چیز کو نا ہم یہاں سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کیوں، جب اتنی چیزیں واضح ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ میجورٹی جو ہے ایمان نہیں لے کر آتی، میجورٹی جو ہے مانتی نہیں ہے۔ کہیں پر بھی جیسے قرآن ہی کی مثال لے لیں،
डिफरेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं डिफरेंट जगहों पर, मसाजिद में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है कुरान की तालीम दी जाती है। सुनने वाले बहुत होते हैं, सुनने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से नसीहत लेकर उठने वाले बहुत कम होते हैं। मेजॉरिटी सुनने के लिए होती है, लेकिन उनमें से नसीहत लेकर उठने वाले बहुत कम होते हैं। और ये हम देखते हैं कि इल्म तो सुभान अल्लाह, इल्म तो बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं और इल्म जो है ना बहुत कॉमन भी हो चुका है। बहुत यानी हर इंसान जो है ना बहुत कुछ जानता है, लेकिन अमल के मामले में हम क्या देखते हैं? बहुत कम। कितना होता है यानी आप इंटरनेट पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें कि आपको नज़र आएगा वाओ! इतनी यानी अच्छे-अच्छे कोट्स होते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, अहादीस शेयर की जा रही होती हैं, आयात को शेयर किया जा रहा होता है। और उन्हीं लोगों के साथ जब आपकी डीलिंग होती है, तो आपको नज़र आएगा कि उनका अमल, जो कुछ वो शेयर करते हैं, जो कुछ वो दूसरों को पैगाम देते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बेसिकली बात क्या नज़र आती है कि नसीहत बहुत सारों तक पहुँचती है, लेकिन उसको लेने वाले बहुत कम होते हैं। और फिर क्या है कि व इन्ना रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तेरा रब क्या है, वही गालिब और रहम फरमाने वाला है। और ये बात भी कि अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात हमेशा जो है, जो लोग ईमान ले आते हैं उनके लिए रहीम है, और अज़ीज़ किनके लिए है कि जो नहीं मानते, तो अल्लाह सुब्हाना तआला उनकी पकड़ करने के लिए हर वक़्त जो है कुदरत रखता है। और अब जो है इंशाअल्लाह नई आयत शुरू करते हैं। ये भी जो है एक और बेसिकली वाक़या है शुएब अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का। इद जब नो कद्दबा झुठलाया अस्हाबु रहने वालों ने अल-ऐकती अल-ऐकतिल मुरसलीन, जो कि जंगल के रहने वाले थे पैगंबरों में से, पैगंबरों को। अब यहाँ पर जो है ना बिन के रहने वाले यानी अ, यहाँ पर अस्हाबुल ऐका जो है ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है। और इन्हीं कौम को जो है ना कुरान में हम देखते हैं कि मदियन के लोग भी कहा गया कि मदियन के रहने वाले। तो यहाँ पर अस्हाबुल ऐका कहा गया है। और अब यहाँ पर जो है ना यानी इसमें हमें थोड़ा-सा नज़र आता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं उनको एक ही कौम की तरफ भेजा गया था, और ये एक ही कौम के 2 नाम हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, शुएब अलैहिस्सलाम जो है ना इनको 2 कौमों की तरफ भेजा गया था, और मदियन वाले और अस्हाबुल ऐका जो हैं ये बेसिकली करीब-करीब की कौमें थीं, और इन दोनों कौमों की तरफ जो है शुएब अलैहिस्सलाम को जो है वो भेजा गया था। अब जब शुएब अलैहिस्सलाम को जो है और यहाँ पर जो है जैसे कि ऐका की बात हुई, तो इसमें जो है ना इसका मतलब क्या है कि यानी जंगल के हैं, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे दरख्त थे, इस किस्म का कुछ इलाका था, तो इसी वजह से जो है वो इसी नाम से जो है वो मशहूर हो गए। और फिर क्या है, इद जब क़ाल कहा लहुम उनको शुऐबुन शुऐब अलैहिस्सलाम ने, अला क्या नहीं तत्तक़ून तुम डरते। और वही बात जो कि हम तमाम पैगंबरों में पीछे देख रहे हैं कि सेम मैसेज जो है हर पैगंबर अपनी कौम को दे रहा है, और उसमें सबसे पहले जो है तकवा की बात हो रही है कि अला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह से डरो, व अतीऊन, और मेरी अतात करो। वही बात कि अल्लाह सुब्हाना ताला का तकवा होगा, तो ये तकवा ही है जो कि इंसान को अमल की तरफ लेकर जाता है। और जब इंसान अमल की तरफ जाएगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन-सा अमल करूँ जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए, और कौन से ऐसे अमल हैं जिनसे मुझे रुकना है, जिससे कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो उसको जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पैगंबर को देखना पड़ेगा कि उनके क्या अमाल थे, उनका क्या तरीका था। तो इसीलिए यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम भी क्या कहते हैं कि डरो अल्लाह से, और अमल के मामले में क्या है, व अतीऊन, मेरी अताअत करो। और हमें भी जैसे क्या बात पता चलती है कि जो अ, अमाल अल्लाह सुब्हाना तआला के यहाँ काबिल कबूल हैं, उसमें क्या कंडीशन है, एक तो ये कि ईमान और इखलास के साथ हो,
اور سیکنڈ کیا ہے، درست طریقے پر ہونے چاہیے، قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے جو ہے نیک اعمال ہونے چاہیے، ہماری اپنی پسند اور مرضی کے مطابق، ہماری عقل کے مطابق نیک عمل نہیں ہونے چاہیے۔ نیک اعمال کا طریقہ کیا ہوگا، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وما اور نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی صلہ، ان نہیں اجریہ میرا صلہ، الا مگر، علی ذمے ہے، رب العالمین تمام جہانوں کے رب پر۔ اور پھر یعنی ان کو پیغام دینے کے بعد اپنی آنیسٹی اور اپنی سنسیریٹی جو کہ ان کی اپنی قوم کے ساتھ تھی، اس کو وہ بتا رہے ہیں کس طرح سے کہ میں تم سے اس کام کے بدلے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے کہ میں جس ذات کے لیے کام کر رہا ہوں، کس کے لیے کام کر رہے تھے شعیب علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کہ جس ذات کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جس کا نمائندہ ہوں، جس کا ورکر ہوں، تو میری امید بھی اسی سے ہے، میں نے اپنی امید بھی اسی سے لگائی ہے کہ وہی مجھے میرے کام کا جو ہے وہ صلہ دے گا۔ اور پھر کیا ہے، اب ان کو ان کی برائی جو وہاں اس قوم میں تھی اس سے منع فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اوف الکیلا، پورا کرو ماپ، ولا تکونو اور نہ تم ہو، من المخسرین نقصان دینے والوں میں سے، وزنو اور وزن کرو، بالقسطاسی ترازو کے ساتھ، المستقیم سیدھی، ولا اور نہ، تبخسو تم کم کر کے دو، الناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا اور نہ، تعتو تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو برائی تھی وہ کیا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور جو ہے جب بھی یعنی بیسیکلی بزنس مین لوگ تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور تجارت میں پھر اس قسم کی ڈنڈی مارتے تھے کہ جب بھی لین دین کی بات ہوتی تو کیا کرتے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ کمی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی برائی ہے کہ پیغمبر کا انکار کیا، اس کی بات کو ماننے کا انکار کیا، اپنی برائی کو نہیں چھوڑا۔ برائی کیا تھی کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اس قوم کو کیا تھا کہ ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے یعنی کتنی زیادہ کامن ہے، کہ اسپیشلی اگر ہم اپنے ملکوں کی طرف جائیں وہاں پر دیکھیں کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی دینے والے کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ بہت جو ہے نا کس کر جو ہے نا معاف کر دیا جائے، اور اگر ویٹ بھی کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی یعنی طرح طرح سے طریقے بتائے جاتے ہیں، یعنی طریقے نکالے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ وزن میں جو ہے وہ کمی کر دی جائے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کوئی اتنا سا کم کر کے اس کو کیا فائدہ ملے گا، لیکن اگر آپ یہی دیکھیں کہ اگر ایک تھان ہے کپڑے کا اور آپ اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا بچا رہے ہیں، یعنی کس کے اس کو جو ہے ماپ رہے ہیں، تو آخر میں کیا ہوگا، اچھا خاصا کپڑا جو ہے وہ آپ کو بچ جائے گا۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی اچھے خاصے بزنس مین تھے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں تھا، کہ تھوڑی تھوڑی سی کمی جو ہے وہ چونکہ کاروبار بڑا تھا تو تھوڑی تھوڑی کمی بھی جو ہے ان کو بڑا فائدہ دے رہی تھی۔ اور جو ہے یعنی اب اس میں ہمارے لیے بھی تھوڑا سا لیسن ہے کہ ایک تو یہی کہ جہاں کہیں پر بھی اس طرح سے لین دین کی بات ہو، ماپنے کی بات ہو، وزن کی بات ہو، کسی بھی طریقے سے چیز کو میئر کرنے کی بات ہو، تو وہاں پر بہت محتاط رہنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ احسان کے لیول پر جو ہے نا تھوڑا بڑھ کر ہی کر دینا چاہیے، تاکہ ہم پر جو ہے نا ذرا برابر بھی کوئی ذمہ نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ یعنی دیکھیں کہ یہ جو کمی کی بات ہے، کہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اگر کہیں پر جاب وغیرہ بھی ہے، کہیں پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں اتنے گھنٹے کام کروں گا، یا یہ میرا اتنا کام ہے اور اس کی آپ اتنا جو ہے وہ اجرت لیتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی جو ہے نا بہت محتاط رہنا چاہیے، کہ جتنا کہا ہے یعنی ٹائمنگز کے حساب سے یا کسی اور حساب سے، تو پورا پورا کام جو ہے ہر لحاظ سے رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اجرت جو ہے یعنی ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے نا کہ اتنے گھنٹے میں یہ کام اتنا کام، تو ہر چیز کو پھر اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم جو ہے کمی کر دیتے ہیں اور انسان جا کے وہاں پر جو ہے وہ گپیں لگاتا رہے اور یا سستی کے ساتھ کام کر رہا ہے
اور اس سستی اور گپوں کی وجہ سے جو ہے وہ 2 گھنٹے کا کام وہ 3 گھنٹے میں کر رہا ہے اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ اور زیادہ چارج کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا آتی ہیں کہ اسی یعنی برائی میں آ جاتی ہیں جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اس طرح سے ایون کہ یعنی گنتی میں بھی ولا تبخس الناس اشیاءہم، کہ جب ان کو ان کی چیزیں دو، یعنی جب گنتی بھی ہو تو بھی کیا ہے کہ صحیح طرح سے کاؤنٹنگ کر کے جو ہے وہ چیزوں کو دیا جائے. اور اس طرح سے نہ کرنا یعنی ماپ تول میں کمی کرنا اور گنتی میں کمی کرنا، یہ ساری چیزیں زمین میں کیا ہیں، فساد کا باعث بنتی ہیں. اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ تم جو ہے زمین میں فساد نہ کرو. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا جب کی جاتی ہیں تو غیر محسوس طریقے سے کی جاتی ہیں. سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اچھا جو ہے کمی کی جا رہی، کیونکہ اگر سامنے والے کو پتہ چل جائے تو کوئی آپ کو کمی کرنے نہ دے، ہے نا. تو یہ سارا کام کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے، کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے اور انسان ناپ تول میں ڈنڈی مار جاتا ہے، میئر کرنے میں جو ہے ڈنڈی مار جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا یعنی اس چیز کو کہ ایک ایسا آپ عمل کر رہے ہیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایکچولی اس میں فساد ہے، اس سے زمین میں فساد ہو رہا ہے، آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں. تو اسی طرح دیکھیں کہ اور بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ انسان کر رہا ہوتا ہے اور بظاہر وہ نظر نہیں آتی کہ وہ فساد میں ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ وہ زمین میں فساد کر رہی ہوتی ہیں. وہ ان چیزوں سے کیا ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جیسے کہ یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یعنی بچوں کے لیے گیمز وغیرہ بنائی جاتی ہیں. اب وہ گیمز جو ہیں بنائی جاتی ہیں کہ اچھا بچے خوش ہو جائیں گے، بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، ان کا وقت اچھا گزرے گا، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہوگی، ان کے لیے ریلیکس ہو جائیں گے. اب یہ ظاہر ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ کتنا زیادہ ہمیں فساد نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں میں جو ہے کتنے زیادہ پرابلمز، کتنا زیادہ بگاڑ اور کتنی زیادہ برائیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. یعنی نام کیا ہے انٹرٹینمنٹ، لیکن اس کے اندر کیا ہے فساد چھپا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں اور بھی ایسے اگزامپل کے طور پر مل جاتی ہیں جو کہ ان کا نام اور یعنی ان کا جو ظاہر ہے وہ کیا ہے کہ اچھا ہے، لیکن ان سائڈ کیا ہے کہ اس سے زمین میں فساد ہوتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈرو اس سے جس نے یعنی اس ذات سے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، والجبلتی والجبلتا، اور خلقت کو، الاولین پہلی. اب جو ہے پھر سے دیکھیں کہ تقوی کی ہمیں کتنی زیادہ تکرار نظر آتی ہے، بار بار جو ہے پہلے تقوی کی بات ہوئی، پھر نصیحت کی، اور پھر سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تقوی دلایا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نعمت بھی یاد کرائی جا رہی ہے کہ اس ذات سے ڈرو کہ وہ بہت بڑی ذات ہے. اس نے نہ صرف یہ کہ تم کو پیدا کیا، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی لوگ تھے ان تمام کو پیدا کرنے والی ذات وہی ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اس کی بہت بڑی قدرت ہے، تو اس ذات سے ڈرنا چاہیے. اور پھر اب یہ تو یعنی شعیب علیہ السلام کی باتیں تھیں. اب یہ ساری باتیں سن کے ان کی قوم کیا کہتی ہے، قالو، انہوں نے کہا، انما، صرف، انت تو، من المسحرین، جادو زدہ لوگوں میں سے. یعنی وہی سیم رسپانس جو کہ ہر قوم جو اپنی پیغمبر کو دیتی رہی کہ باتیں سن کے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے ابھی بھی دیکھیں کہ اگر آپ کسی یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آنیسٹلی، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی کامیابی کاروبار میں کب ہے، جب آپ تھوڑی سی ہیرا پھیری کریں گے، کوئی تھوڑی سی دو نمبری دکھائیں گے اور تھوڑا جھوٹ شامل کریں گے، چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے بتائیں گے، اور اگر چیزوں میں آپ کے عیب ہیں تو ان کو عیب کو چھپا کے کسی طرح جو ہے وہ یعنی اس کو ہائڈ کر کے رکھیں گے، تو جو ہے آپ کو کاروبار جو ہے چمکے گا. ادروائز جو ہے نا آپ کا کاروبار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. اور میجورٹی کی یہی سوچ ہوتی ہے. اور اگر ایسے لوگوں کو
کوئی یہ نصیحت کر دے کہ نہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور ان کے بنا بھی جو ہے تمہارا کاروبار بہت اچھا چل سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا لوگ کہیں گے کہ ان کا تو جو ہے نا دماغ پھر گیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار ہوتا کیا ہے، بھلا آگے ہمیں مشورہ دینے اس طرح سے ہم نے لوگوں کو بتا دیا اچھا ہمارے یہ کپڑے میں یہ نقص ہے، یہ برائی ہے، یہ خراب ہے، یہ اچھا ہے، یہ اس میں یہ صرف جو ہے 2 بار دھونے کے بعد خراب ہو جائے گا، تو کون ہم سے چیز لے گا؟ ایسے ہی ہے نا، یعنی ہر کوئی اس طرح کی باتیں سن کے کیا کہے گا کہ ان کا تو شاید دماغ چل گیا ہے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات بتائی کہ وہ امانت داری کے ساتھ جو ہے کاروبار کریں اور جو ہے ماپ تول میں کمی نہ کریں، اور جب وہ تولیں تو ان کی جو ترازو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، یعنی وزن میں بھی کمی نہ ہو، گنتی میں بھی کمی نہ ہو، جو میئر کر کے ماپ کر کے چیزیں دینی ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہ کریں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے نا تم سراسر کیا لگ رہے ہو، جادو زدہ لوگوں میں سے لگ رہے ہو۔ اور جادو زدہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا دماغ جو ہے نا صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، وما اور نہیں انت تو الا مگر بشرن ایک آدمی مثلنا ہم جیسا، ان اور بے شک نظنک ہم خیال کرتے ہیں تجھ کو لمن الکاذبین جھوٹے لوگوں میں سے، یعنی وہی بات کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، یعنی تم کون سا کوئی بہت ایکسپرٹ ہو کاروبار کے جو ہم تمہاری بات کو لے لیں، تمہاری ایڈوائس کو لے لیں، تم تو ایک کام سے انسان ہو، کامن مین ہو، تو تمہاری بات کو ہم کیوں لیں؟ اور ہمیں تو بس یہی لگتا ہے کہ تم کیا ہو، الکاذبین جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ فاسقط پس لا گرا علینا ہم پر کی سفن ایک ٹکڑا من السمائی آسمان سے۔ اب چونکہ شعیب علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی دلا رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ بات کو نہیں مانیں گے تو ان کے برے انجام سے بھی ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا، تو اب ان کی قوم جو ہے نا دیکھیں کس قدر نڈر اور بے باک ہے، کیا کہتی ہے کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، کہ ہم پر جو ہے نا آسمان سے پھر ایک ٹکڑا گرا لاؤ، ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے، یعنی اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا کہ ہم پر عذاب آئے گا، تو پھر کیا ہے کہ لے آؤ اس عذاب کو۔ قال کہا ربی میرا رب، اب شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، بہت ہی پیارا ان کا جواب ہے، قال کہا ربی میرا رب اعلم خوب واقف ہے بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی کیا ہے کہ جو کچھ تم کام کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے، یعنی بہت ہی پیارا میسج انہوں نے دیا کہ میرا کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور تمہارے عمل جو ہے نا میں زبردستی درست نہیں کروا سکتا، تمہارے عمل کا مجھ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، ان کو میں زبردستی ٹھیک نہیں کرا سکتا، اور تمہارے عمل کیا ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کب پکڑ کرے گا، کس طرح سے تم کو عذاب دے گا، کتنا عذاب دے گا، ربی اعلم، میرا رب جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، یعنی میرا رب جو ہے تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور یہ کہ جب اس نے تم کو عذاب دینا ہوگا وہ تمہیں عذاب دے دے گا، جتنا عذاب دینا ہوگا دے دے گا، یعنی بیسیکلی میرا جو ہے نا تمہارے حساب کتاب سے اور تمہاری جزا اور سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس پر ذمہ دار نہیں بنایا گیا، ذمہ داری مجھے کیا دی گئی ہے، صرف اور صرف پیغام پہنچانے کی۔ اور اس میں بھی جو ہے نا ہمارے لیے بہت بہت اہم لیسن ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا لوگوں کو صرف بتانا ہے، لوگوں کو صرف بتانا ہے، سمجھانا ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ کہ ہم ان سے زبردستی عمل نہیں کروا سکتے، اور اس کی ہمیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم ان کے سروں پہ سوار ہو جائیں اور زبردستی ان سے عمل کرا کے ہٹیں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر کوئی نہ مانے تو ہم اس پر فتوے بھی نہیں دائر کر سکتے کہ اچھا تم تو بہت گناہگار ہو، تم تو بس جہنم میں ہی جاؤ گی، تمہارے تو عمل ایسا ہے، اس پر تو تمہیں سزا ہی ملے گی، اتنی سزا ملے گی، ایسے سزا ملے گی، نہیں، ڈرانا ضرور چاہیے کہ، اور جنرل ہونا چاہیے کہ جو بھی اس قسم کا کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے سزا دیتے ہیں، اسپیسیفک کر کے فلاں ایسا کرتا ہے فلاں کو یہ سزا ملے گی، یا فلاں نہیں مان رہا تو فلاں جہنم میں جائے گا، اسپیسیفک کر کے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون کس کی پکڑ کس طرح سے ہوگی، اور کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑیں گے اور کس کو معاف کر دیں گے اس کے گناہوں کے باوجود۔
تو کیا ہے کہ بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا کہ جو بھی تمہارے عمل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، وہ واقف ہے تمہارے عمل سے، اور اسی کے ذمہ ہے لوگوں کے اعمال کو جاننا بھی، اور لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب لینا بھی، اور لوگوں کے اعمال پر ان کو جزا اور سزا دینا بھی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، نہ کہ میرا ذمہ ہے۔ میرا ذمہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کے پیغام کو واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں بالکل کلیئرلی جو ہے وہ پہنچا دینا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ قوم بھی نہیں مانی، فقط دبو ہو، بس جٹلا دیا انہوں نے اس کو، یعنی شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَهُمْ تو ان کو آ پکڑا، عذاب نے، یومی دن الذلتی سائبان کے، انہو بے شک وہ کانا تھا، عذاب یوم عظیم بڑے دن کا۔ اب کیا ہوا کہ جب نہیں مانے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور یہاں پر جو ہے ان کی جو عذاب جس سے وہ پکڑے گئے تھے اس کا نام کیا کہا جا رہا ہے کہ یوم الذلہ، سائبان کا۔ اب اس کے بارے میں جو ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی بیسیکلی ہوا تھا سائبان، جیسے کیا ہے کہ چھتری۔ تو کیا ہوا تھا کہ یعنی حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت گرمی میں جو ہے مبتلا کر دیا تھا، یعنی بہت زیادہ گرمی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت بے چین ہو گئے، اور سخت گرمی کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگا، اور گرمی سے بچنے کے لیے وہ گھروں کے اندر گئے، تو گھروں کے اندر بھی اور زیادہ شدید گرمی تھی، وہاں بھی ان کا دم گھٹنے لگا۔ تو وہاں سے کیا ہوا کہ اپنے گھروں سے نکلے اور جنگل کی طرف آ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو کہ سورج کی دھوپ کے آگے سائبان کی طرح تھا۔ اب اس بادل کو دیکھ کر جو ہے نا لوگ بہت خوش ہوئے کہ واؤ، اتنی گرمی تھی، بادل آ گیا، اور جو ہے اور جب اس کے سائے میں گئے تو انہوں نے وہاں پر ٹھنڈک اور فرحت کو محسوس کیا، اور جب ان کو لگا کہ یہ تو یعنی بڑا اچھا ہو گیا تو انہوں نے سب کو ادھر ہی بلا لیا۔ تو سارے کے سارے کیا تھے، وہ اس جو بادل کا سائبان تھا اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کی بارش فرما دی۔ تو ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ یہی سائبان کے دن کے عذاب سے یہی مراد ہے۔ تو کیا تھا، اس طرح سے جو ہے نا پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی، اور پھر وہی سبحان اللہ انہی آیات کی ریپیٹیشن ہے، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر کیا ہے ان میں سے ایمان نہیں لے کر آتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب وہی کیا ہے، غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آخری آیات ہیں سورہ شعراء کی۔ اب اس میں جو ہے قرآن جو ہے نا اس کا ذکر ہوگا کہ قرآن کیا کتاب ہے، اور کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کس طرح سے نازل ہوئی ہے، اور کس طرح سے یہ ایک سچی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے باطل کی ذرا سی بھی آمیزش نہیں ہے، اور یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بے شک وہ، اور بے شک وہ لَتَنزِيلُ اتارا ہوا ہے رب العالمین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کس کی طرف سے اتارا ہوا ہے، رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے اس کی طرف سے اس قرآن کو اتارا گیا۔ اور یہ پچھلی قوموں کی بات ہوئی، اور ایک دم سے جو ہے اب قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا تھا کہ جیسے کہ یہ پچھلی قوموں کے واقعات سنائے گئے، بتائے گئے مشرکین مکہ کو، اور یہ چیز کلیئر کر دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قومیں جھٹلاتی ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو قرآن اتارا گیا ہے، جو کلام نازل ہوا ہے، یہ بھی کس کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اب چونکہ مشرکین مکہ کو جو ہے قرآن میں بہت ڈاؤٹ رہتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ہے یعنی بیسیکلی یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سمجھتے کیا تھے اکثر، بلکہ نعوذ باللہ جو ہے کس قسم کا بہتان لگاتے تھے کہ یہ تو شاید کوئی شیطان ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا نیکسٹ آیا میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نزلہ اترا ہے بھی، اس کو لے کر الروح الامین، فرشتہ جبریل۔ اب یہاں پر روح الامین جو ہے نا یہ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور جبریل علیہ السلام کو الروح الامین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ روح جو ہے نا بیسیکلی وہی کو بھی کہا جاتا ہے۔
تو جبریل علیہ السلام کیا ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر جو ہے وہ رسول کی طرف آتے تھے، اور ان کو امین کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری امانت داری کے ساتھ، کہ جس طرح سے یہ پیغام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وصول کرتے، اسی طرح سے پوری امانت داری کے ساتھ جو ہے لا کر جو ہے رسول کو پہنچاتے تھے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے، ان کا یہ جو ٹائٹل یہاں پر یوز ہو رہا ہے کہ الروح الامین، کہ بہت امانت دار، یعنی جو فرشتہ جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا، منتخب کیا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ الامین۔ ہم نے پیچھے جتنے بھی پیغمبروں کا واقعات پڑھے، ان تمام نے کیا کہا کہ ہم کیا ہیں؟ رسول امین، کہ ہم جو ہے امانت دار رسول ہیں۔ تو یہاں پر یعنی کیا کہا، اب جو رسول کی امانت ہے وہ تو ان کی قوم پر بہت واضح ہوتی ہے، ان کی امانت جو ہے ان کی قوم پر بہت واضح ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت جو ہے مشرکین مکہ پر بہت واضح تھی، اور اتنی واضح تھی کہ اسی بنیاد پر جو ہے آپ کو صادق الامین کا ٹائٹل دیا گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی عزت کرنا چھوڑ دی، لیکن پھر بھی آپ کی جو کوالٹیز تھیں ان کا یعنی ان کا وہ انکار نہیں کر سکے۔ انکار کس طرح سے نہیں کر سکے؟ کہ یعنی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے اور آپ کی امانت اور دیانت پر پورا پورا بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے ہمیں یعنی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، ایٹ دیٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ سبحان اللہ! یعنی جس شخص کو وہ جھوٹا کہتے، جس شخص کی بات کو وہ مانتے نہیں تھے، اسی شخص پر وہ اتنا جو ہے وہ بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت ان کے پاس رکھواتے تھے۔ سبحان اللہ! اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی وہ جتنے بھی الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگاتے تھے، سب کے سب جھوٹے تھے۔ ان کا یعنی یہ عمل کہ اپنی چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی بہتان لگاتے تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ صرف بہتان ہی تھے، یعنی سراسر جھوٹ پر مبنی تھے۔ اور اب یہاں پر یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رسول ہے اس کی امانت بھی اس کی قوم پر بہت واضح ہوتی ہے، انہیں اپنے رسول کے امین ہونے میں قطعاً بھی ذرا برابر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتہ ان تک پیغام لے کر آتا ہے وہ بھی امین ہے، وہ بھی امین ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اب یہ جو جبریل علیہ السلام ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، قرآن کو لے کر آتے ہیں، اور لا کر کہاں پر اتارتے ہیں؟ علی قلبک، آپ کے دل پر ڈائریکٹ جو ہے اس کو آپ کے دل پر جو ہے وہ اتار دیا جاتا ہے، لِتَکُونَ، تاکہ آپ ہوں من المنذرین، لوگوں کو خبردار کرنے والے۔ اب یہاں پر جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ روح الامین جو ہیں وہ لے کر اترتے ہیں قرآن کو، اور کیا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کے دل پر اس قرآن کو جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے۔ دل پر کیوں اتارا جا رہا ہے؟ اور دل پر اتارنے کی یعنی کیا وجہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ یہ چیز ہم نے پہلے بھی بہت بار ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دل کے اندر جو ہے نا، دل جن چیزوں سے بھر جاتا ہے، دل جن چیزوں سے بھرا ہوا ہوگا، انسان کی زندگی بھی انہی چیزوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ سو یہ دل جو ہے نا، انسان کے جو آرگنز ہیں نا ان میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم جو ہے نا ہمارے جسم کا حصہ ہے، کہ جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہ انسان کا دل جن چیزوں سے بھرا ہوا ہے نا، بس سمجھ لیں اس کی زندگی بھی وہی ہے، جو کچھ دل کے اندر ہے وہی اس کی زندگی میں بھی فیلڈ ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ اس کی زندگی پر آتا ہے۔ دل میں جو کچھ ہے اس کا امپیکٹ کہاں پر ہوگا؟ اس کی زندگی پر ہوگا۔ اور اسی طرح یعنی یہ بھی ہے، اور کس طرح سے ہوتا ہے امپیکٹ؟ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان کے دل میں، دل کے اندر آ جائے، وہ اس کی
اس کی زندگی میں بھی آ جاتا ہے اس کے عمل کے ذریعے سے. کیونکہ ہوتا ہے نا، یعنی کیا ہوتا ہے کہ دل میں کوئی چیز، کوئی بات، کوئی اچھی لگ جاتی ہے، یا کوئی چیز خریدنے کے معاملے میں دیکھ لیں کہ انسان کو کوئی چیز جو دل کو لگ جائے، دل میں کھب جائے، تو انسان اس کو پھر لے کر ہی ہٹتا ہے، یعنی خرید کر ہی ہٹتا ہے، باز نہیں آتا. تو وہ جو اس کا خریدنا ہے وہ پاسبل کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ چیز جو ہے اس کے دل کے اندر چلی گئی. تو دل کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کے عمل سے جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اور یہ چیز بھی ہے کہ جب جو کچھ بھی انسان کے دل کے اندر جاتا ہے وہ سمجھ لیں کہ پورے جسم میں چلا گیا. جو کچھ دل کے اندر جائے گا وہ سمجھ لیں کہ پورے کے پورے جسم میں چلا گیا. ایسے ہی ہے کہ جیسے آم، جو ہے بلڈ جو ہے وہ جب دل کے اندر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ صرف دل کے اندر ہی نہیں رہتا، بلکہ اس میں سے نکل کر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پر کہ جو ہے وہ بلڈ نہیں پہنچتا. تو بیسیکلی جو چیز دل کے اندر داخل ہوتی ہے اس کے بعد وہ پورے جسم میں پہنچ جاتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جب پورے جسم میں ہر ذرے میں اس کا اثر پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں اب اس چیز کے تابع ہو گئیں. یعنی جو چیز دل کے اندر ہے اور دل سے وہ پورے جسم میں پہنچ گئی، اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے اعضاء جو ہے نا وہ اب دل کے تابع ہیں. اور یہی حقیقت ہے، دل کو جو ہے نا یہ پورے جسم کا بادشاہ کہا گیا ہے. یعنی بیسیکلی بادشاہ ہے، یہ صرف حکم چلاتا ہے، باقی جسم کے اعضاء جو ہے نا اس کے حکم پر ویسے ہی کام کرتے رہتے ہیں. اسی کی اگزامپل لے لیں کہ جو چیز دل کے اندر کھب گئی تو اب دل تو باہر نکل کر جو ہے نا پیسے پے نہیں کرے گا نا، یہ کون کرے گا؟ یہ ہمارے ہاتھ ہی کریں گے. تو دل کے اندر جو چیز گئی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ بھی جو ہے نا اس کے تابع ہو جائیں گے اور ہم اس چیز کو خرید ڈالیں گے. تو بیسیکلی جو کچھ دل کے اندر جاتا ہے پورے کے پورے جسم میں چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا جسم عمل کے معاملے میں دل کا تابع ہے. دل میں کچھ اچھا گیا ہے تو عمل بھی اچھا ہوگا، دل میں بیکار چیز چلی گئی ہے تو عمل بھی بیکار ہوگا. اور اسی طرح دیکھیں اب یہاں پر جو ہے نا قرآن کو کہاں پر اتارا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا گیا ہے. اور یہی ہمیں ریزن پتہ چل رہی ہے کہ دل میں اگر قرآن ہوگا تو انسان کی ساری زندگی جو ہے سمجھ لیں قرآن ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن ہے. یعنی کسی کو اگر جو ہے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، بس وہ سارا قرآن ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، جو کہ عمل کے ذریعے آپ کی پوری زندگی میں پھیلا ہوا ہے. آپ کے عمل میں کیا ہے کہ سارے کا سارا قرآن ہی ہے. تو بیسیکلی اب یعنی یہاں پر جو ہے قرآن کو جبریل امین جو ہیں روح الامین لے کر آئے اور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے ڈائریکٹ اس کو نازل کر دیا. اور قرآن ہی بیسیکلی یعنی پہلے بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ دل جو ہے نا ایک کنٹینر ہے جس میں کہ یعنی کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ ہر کنٹینر میں آپ ہر چیز نہیں ڈال سکتے نا. یعنی جیسے کیا ہے کہ جو اس یعنی اس کنٹینر کے سائز کے مطابق ہوگا، اس کی شیپ کے مطابق ہوگا تو وہی چیز اس میں جائے گی، دوسری چیزیں نہیں جائیں گی. یعنی اگر کنٹینر چھوٹا ہے، بڑی چیز ہے تو اس میں انٹر نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس کو زبردستی ڈالیں گے بھی تو کیا ہے کہ وہ پرابلم کرے گا. تو بیسیکلی کیونکہ دل بھی ایک کنٹینر ہے، کنٹینر کی طرح ہے. تو قرآن جو ہے نا دس از دا رائٹ تھنگ کہ جو کہ جس کو کہ یعنی دل کو جو ہے قرآن سے فل ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کہ دل جو ہے نا انسان کا فل ہونا چاہیے. اور جب دل میں صحیح چیزیں فیلڈ ہوتی ہیں تو وہی دل کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم ہوتا ہے. جس کو کہ ہم نے پہلے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ قیامت کے روز جو ہے نا مال اور اولاد کام نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو کہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئے. جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے گا تو یہ قلب سلیم ہے جو کہ انسان کو قیامت کے روز کام آنے والا ہے. اور قلب سلیم کیا ہے؟ صحیح سلامت دل. جب دل میں اس کے مطابق کی صحیح چیز فلڈ ہوگی تو دل صحیح سلامت رہے گا. غلط چیزوں کو فل کر دیں گے
تو کیا ہے کہ دل جو ہے وہ بیمار ہو جائے گا، دل جو ہے صحیح سالم نہیں رہے گا۔ تو قرآن جو ہے نا، دس از دا رائٹ تھنگ کہ جس سے کہ انسان کا دل جو ہے وہ فل ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کو کہاں پر اتارا گیا؟ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، اعلیٰ قلبی کا۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر انسان کا دل جو ہے، انسان کے دل میں قرآن جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، تو قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ انسان قرآن سے جڑ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا اور بڑھنے لگ جاتی ہے۔ انسان قرآن سے جڑ جائے تو انسان کا ایمان جو ہے نا اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن سے جڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ آخرت کی محبت جو ہے نا دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن سے جڑ جائیں تو دنیا میں دلچسپی جو ہے نا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن سے جڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ دل میں یعنی جو بھی بیکار قسم کی چیزیں ہیں، حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، یہ ساری چیزیں کک آؤٹ کر دیتا ہے۔ قرآن جو ہے یعنی قرآن فل ہو جائے گا تو بیکار قسم کی چیزوں کو سب کو جو ہے نا دل سے جو ہے وہ نکال دے گا، کیونکہ صحیح چیز جب دل میں آ گئی تو غلط چیزوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ صحیح چیزوں سے فلڈ ہے تو غلط چیز جو اس میں انٹر نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن جو ہے نا اس کو دل پر اتارا گیا، اور پھر یہ بھی یہ دیکھیں کہ صرف دل پر اگر اتارا گیا اٹ مینس کہ اب اس کا کچھ ری ایکشن بھی ہونا چاہیے، صرف دل کی حد تک نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن، کچھ نہ کچھ آؤٹ کم، کچھ ریزلٹ نکلے گا، لِتَكُونَ، تاکہ تم ہو جاؤ، یعنی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم کہ ہاں قرآن ہمیں سننا بہت اچھا لگتا ہے، اچھا قرآن ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور یہ کہ ہم تو ہر وقت قرآن سنتے ہیں، ہم نے قرآن کی یہ کلاس بھی لے رکھی ہے، ہم وہاں سے بھی قرآن سنتے ہیں، ہم وہاں سے بھی قرآن سنتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ اگر قرآن دل میں اتر رہا ہے لِتَكُونَ، تاکہ تم ہو جاؤ، اس کا کچھ نہ کچھ ریزلٹ، کچھ نہ کچھ آؤٹ کم ہوگا، کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے قرآن دل میں نہیں اتر رہا، وہ صرف کانوں کی حد تک ہے، وہ ہمارے دل میں نہیں اترا۔ اگر جو ہے ہمارے ایکشنز میں، ہمارے عمل میں کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، اور کیا کہا جا رہا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں کو خبردار کرنے والے۔ اور سبحان اللہ، یعنی وہی بات ہے کہ عمل میں بھی آئے گا، عمل ظاہر بھی ہوگا، اور پھر یہ چیز بھی کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو لے کر جو ہے نا صرف اپنی حد تک نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ قرآن انسان کے دل میں اترے اور یعنی اس کا یعنی وہ صرف اس کو اپنی حد تک رکھ لے، یہ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو چیز ہے نا کہ اچھا قرآن لیا، قرآن دل میں اتر گیا لِتَكُونَ، اچھا ایکشنز بھی بدل گئے، عمل بھی بدل گیا، عمل میں بھی قرآن آ گیا، اور صرف اپنی نماز روزہ عبادات اور اپنے اخلاق ہم نے سب کچھ اچھا کر لیا، صرف یہیں تک نہیں رہتا، صرف یہیں تک نہیں رہتا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے دل میں اترے تو اس کا اپنا عمل بھی بدلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ ایسی پیاری اور زبردست چیز ہے کہ اس کو انسان صرف اپنے دل کی حد تک نہیں رکھ سکتا، صرف اپنے دل کی حد تک نہیں رکھ سکتا، لازم اگر آپ کے دل میں اترا ہے تو آپ کا بہت دل چاہے گا کہ ہائے کتنی پیاری چیز ہے، یہ میرے فلاں تک بھی پہنچ جائے، میرا فلاں بھی جو ہے نا اس قرآن کو لے لے، میرا فلاں بھی جو ہے نا اس قرآن کو سیکھ لے، میرا فلاں بھی جو ہے نا اس قرآن کو اپنے دل میں اتار لے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان کے اپنے دل میں اترے اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ تڑپ نہ اٹھے کہ یہ پیاری چیز فلاں کو بھی ملنی چاہیے، یہ پیاری چیز فلاں کو بھی ملنی چاہیے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم ہو جاؤ ڈر سنانے والوں میں سے۔ اب ہمیں جو ہے نا اس میں بہت بہت ہمارے لیے لیسن ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن کو صرف سننے کی حد تک رکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے دل میں بھی اترتا ہے۔ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے دل میں اتر رہا ہے، ہمارا قرآن جو ہے ہمارے دل میں جو ہے وہ فلڈ ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمارے عمل سے پتہ چلے گا۔ اگر ہم صرف سننے کی حد تک رہتے ہیں اور جب عمل کی باری آتی ہے تو اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دل میں ہمارے قرآن اتر نہیں رہا،
ہمارا عمل کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے دل میں. یاد رکھیں ہمارا عمل کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے دل میں ہے. دل میں قرآن ہے تو عمل بھی یقیناً قرآن کے مطابق ہوگا. دل میں چونکہ قرآن نہیں ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، تو عمل بھی بس اسی کے مطابق ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کو ہم صرف سننے کی حد تک لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمارے یہ دل میں اتر رہا ہے. اور اگر اتر رہا ہے تو اپنے عملوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے. عمل اگر جو ہے درستگی کی طرف جا رہے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، تو الحمدللہ کہ قرآن دل میں اتر رہا ہے. اور پھر یہ چیز بھی کہ اس سے بڑھ کر یعنی یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے نا صرف اپنی حد تک نہیں رکھنا چاہیے. یہ ایک ایسی خیر ہے کہ انسان کے دل میں یعنی اس چیز کا بہت لالچ ہونا چاہیے، اسے حریص ہونا چاہیے کہ یہ خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دوں. کیسے پہنچانی ہے، کس طرح سے پہنچانی ہے، کیا کروں، یعنی کچھ نظر آنا چاہیے کہ انسان چاہ رہا ہے کہ یہ خیر جو ہے نا اب دوسروں تک بھی چلی جائے. یہ نہ ہو کہ بس صرف ہم یعنی گھر گھر سے ہی دیکھ لیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں تو بہت اچھی ہو گئیں، ہم نے تو وقت پہ نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، ہم تو روزے بھی اب بہت اچھے سے رکھتے ہیں، والنٹیئر روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تو باقی گھر والے کیا ہیں، نمازوں سے بے پرواہ ہیں، اور یہ کہ باقی اور بھی غلط چیزوں میں انوالو ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہم میں ابھی جو ہے نا کچھ کمی ہے ہمارے ایمان میں. ایمان کا صحیح لیول کیا ہے کہ انسان اس خیر کو قبول کرے، اور پھر اپنے قریبی جو لوگ ہیں نا وہاں سے شروعات ہونی چاہیے، ان تک بھی اس خیر کو پہنچانا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا اس قرآن سے جڑ جائیں. اور پھر کیا ہے، اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ بلسان، زبان میں، عربی، عربی میں، مبین، صاف صاف واضح. اب یہ جو قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا، اس کی جو زبان ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان ایسی ہے جو کہ بہت ہی فصیح، صاف صاف، مبین ہے. یعنی ایسی زبان ہے کہ یعنی کہ سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے. آسان مین کہ اس میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ بہت بہت واضح ہے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ اچھا اوہو کنفیوژن ہو گئی ہے، سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا بات کہی جا رہی ہے کیا نہیں کی جا رہی. اور خاص طور پر یہ کہ جہاں پر قرآن اترا، جو اس کے پہلے مخاطب ہیں ان کی اپنی ہی زبان میں ان کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ میسج دیا گیا. اور سبحان اللہ ان کی اپنی زبان میں دیا گیا میسج بہت کلیئر تھا، زبان بہت کلیئر تھی. زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زبان ہے، لینگویج جو ہے اس کو چوز کیا اپنی کتاب کے لیے. لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے انکار کیا. اور پھر مزید بتایا جا رہا ہے یعنی یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کی اپنی زبان میں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی زبور الاولین، کہ پہلوں کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے. ان میں بھی کیا موجود ہے، یعنی قرآن کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو بات ہے، یہ قرآن سے جو پہلی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان میں بھی اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے. اور پھر کیا ہے، اولم، کیا نہیں، یکن، وہ ہے، لہم، ان کے لیے، آیتن، نشانی. یعنی یہ بات کہ پہلی کتابوں میں بھی قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، کیا یہ بات جو ہے مشرکین مکہ کے لیے ایک آیت، ایک نشانی نہیں بن رہی؟ کیا چیز، ان یہ کہ یعلمہ، جانتے ہیں اس کو، علماء، علماء، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل. یعنی بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جو آخری کتاب قرآن اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ذکر جو ہے پچھلی کتابوں میں ہوا ہے. یہ بات جو ہے بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور یہی بات کہ بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں، اور اسی لیے کیا تھا کہ وہ ایمان بھی لے کر آئے. کیا یہ بات کہ جو ان کے علماء ہیں وہ اس بات کو جانتے تھے اور اسی بنیاد پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے، کیا ان کا یہ ایمان لانا، بنی اسرائیل کے علماء کا ایمان لانا، کیا مشرکین مکہ کے لیے ایک نشانی نہیں ہے؟ یعنی ڈیفینیٹلی یہ نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، سچے نبی ہیں. اور جیسے کہ ہمیں مثال ملتی ہے
کہ جو بنی اسرائیل کے علماء میں سے جیسے دیکھیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی کیا تھے کہ اسکالر تھے، اور لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پیغام کو سنا، تو فوراً کیا تھا کہ ایمان لے آئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی یہ چیز بھی کہ دیکھیں کس طرح سے ان کے علماء جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ نہیں مان رہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولو، اور اگر نزلنا ہو ہم نازل کرتے اس کو اعلیٰ پر بعدی کسی الاعجمین غیر اہل زبان پر، غیر عربی پر، فقرأہ تو وہ اس کو پڑھتا علیہم ان پر، ما کانوا بہ مؤمنین پھر بھی کیا تھا کہ وہ ایمان نہ لے کر آتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن جو ہے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے اور وہ ان کے سامنے قرآن کو پڑھتا، تو پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، پھر بھی مشرکین مکہ جو ہے وہ ایمان نہ لاتے۔ عجمی جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ وہ شخص جس کی کہ یعنی زبان میں وہ غیر فصیح ہے۔ اور عرب جو ہے نا بیسیکلی دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ان کی ہسٹری کو دیکھیں، اس دور میں ارد گرد میں جو ہے نا بڑی زبردست قسم کی سیولائزیشنز تھیں جو کہ بڑی ترقی کر رہی تھیں، لیکن عرب ان کے بیچ میں کیا تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی ایسا آرٹ نہیں تھا، کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ قومیں ہوتی ہیں ان میں جیسے بلڈنگز کا آرٹ ہوتا ہے، بڑی زبردست قسم کی بلڈنگز بناتے ہیں، لائبریریز ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے، یعنی اس قسم کی چیزیں، کوئی نہ کوئی آرٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی قوم جو ہے نا یعنی بہت بلند ہوتی ہے۔ اور تو یہاں پر ان کے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں تھا سوائے زبان کے، صرف اور صرف ان کی لینگویج تھی عربی، جس پر کہ یعنی یہ بہت ماہر تھے، اور اپنے سامنے دوسروں کو تو یعنی کچھ سمجھتے نہیں تھے بالکل، یعنی ان کو کہتے تھے کہ یہ تو یعنی کچھ نہیں جانتے۔ زبان کے معاملے میں کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ماہر تھے، اور اپنی اسی چیز پر یعنی ایک واحد آرٹ جو ان کے پاس تھا وہ کیا تھا، زبان کا، اور اپنے سامنے یہ بڑے بڑوں کو جو ہے ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔ اور اس بات میں جو ہے نا یعنی اپنے اس آرٹ پر کہ یہ اپنی زبان میں بہت ماہر تھے، اور بڑی زبردست ان کی عربی جو ہے نا بیسیکلی واقعی ہی میں بہت ہی زبردست قسم کی لینگویج ہے، اور اس کی خوبصورتی کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ تھوڑی بہت عربی جو ہے نا جانتے ہوں کہ یہ کس قدر خوبصورت زبان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن جو ہے اگر آپ اس کو کسی بھی اور زبان میں جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کی اصل جو لفظوں کی خوبصورتی ہے نا وہ باقی نہیں رہتی، جتنی کہ اس کی اون اس میں ورڈز میں عربک ورڈز میں آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپروپریٹ جو ہے نا ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، جو میننگ، جو خوبصورتی، جتنے ڈیپ میننگز اس عربک ورڈ میں ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے زبان کا اس نے جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں وہ ڈیپ میننگز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے۔ تو کیا ہے کہ یعنی عرب جو ہے نا بیسیکلی ان کے پاس واحد کیا تھا، اپنی زبان تھی، اور جس پر کہ وہ بہت زیادہ فخر بھی کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے نا کسی عاجمی یعنی کوئی غیر عربی جو ہے ان پر آ کر قرآن پڑھتا، تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ اصل میں پرابلم وہاں پر یہ نہیں تھا کہ اچھا ان کو قرآن کی زبان پر کوئی اعتراض تھا کہ اچھا قرآن جو ہے عربی میں جو ہے وہ عربک میں کیوں نازل ہوا، یا کسی اور زبان میں ہونا چاہیے تھا، نہیں، یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ اصل میں تو جو ان کا اعتراض تھا، جو آبجیکشن تھا، وہ قرآن کے میسج پر تھا، قرآن کے پیغام پر تھا، کیونکہ قرآن جو توحید کا پیغام دیتا تھا، تو اس توحید پر بیسیکلی ان کو اعتراض تھا، ان کو اس چیز پر اعتراض نہیں تھا کہ اچھا یہ اس زبان میں کیوں نہیں ہے، اس زبان میں ہونا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ کہ نہ ہی ان کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پرابلم تھا کہ اچھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی پرابلم ہو، نہیں، جو میسج دے رہا تھا اس کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی ان کو کوئی زبان پر اعتراض تھا، لیکن اصل میں جو ان کا پرابلم تھا وہ کیا تھا کہ قرآن کا جو میسج ہے نا اس کو بیسیکلی وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اب جب اصل میسج کو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے تو پھر وہ اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اچھا یعنی جو ہے یہ تو
یعنی ہمارے میں سے یہ ہے اور ہماری ہی زبان میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا کوئی اور ہوتا اور آ کر جو ہے دوسری زبان میں جو ہے وہ کوئی باہر کا ہوتا اور آ کر ہماری زبان میں جو ہے پیغام دیتا، یا پھر یہ کہ کسی دوسری زبان میں پیغام دیا جاتا۔ تو بیسیکلی یعنی یہ سارے کے سارے ان کے اعتراضات تھے، اور اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ جب انسان اصل کو نہیں لینا چاہ رہا ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کذالک، اسی طرح سلکناہ، داخل کیا ہم نے اس کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دل میں۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ان پر واضح ہے، اور قرآن جو ہے بہت واضح ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی، اور پھر یہ کہ خود ان کی اپنی ہی لغت میں، ان کی اپنی ہی زبان میں جو ہے قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ یہ بہت اچھے سے پیغام کو سمجھ سکیں، ان تمام باتوں کے باوجود کیا ہے کہ یہ نہیں مانتے۔ اب جب انسان اتنا ڈھیٹ بن جاتا ہے کہ بہت واضح بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، کہ ہم نے اس انکار کو گناہ گاروں کے دل میں داخل کر دیا۔ یعنی جب انسان اپنی برائی پر اڑا رہتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی پھر مشکل ہے کہ وہ اپنے اس غلط کام میں سے یا اپنے اس انکار میں سے نکل سکے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے یعنی ان کے دل کے اندر بھی اب انکار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داخل کر دیا۔ داخل کیوں کر دیا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں تھی نعوذ باللہ، بلکہ کیا تھا کہ وہ سب کچھ دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر بھی صحیح بات کو نہیں مان رہے تھے۔ اور جب ایسا انسان کرتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسے جو ہے نا توفیق نہیں ملتی کہ وہ صحیح بات کی طرف آ جائے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یعنی اپنے انکار پر اس قدر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے انکار کو ان کے دلوں میں داخل کر دیا کہ اب وہ جو ہے نا یعنی اس انکار میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ لا یؤمنون، لا یؤمنون بھی، اس پر نہیں ایمان لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب، وہ دیکھ لیں عذاب العلیم، دردناک۔ اب یہ انکار جو ہے نا اس قدر پختہ ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لی ہے، اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب العلیم کو دیکھ لیں۔ یعنی کیا ہے کہ اب یہ کبھی بھی نہیں ماننے والے۔ فَيَأْتِيَهُمْ، بس آئے گا ان پر بغتتاً، اچانک، وہم، اور وہ لا یشعرون، نہیں شعور رکھتے ہوں گے۔ یعنی اب تو یہ کیا ہے کہ ڈھیٹ بن رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، اور ان کا انکار، اپنے انکار میں اس قدر یہ پکے ہیں کہ جب تک یہ عذاب کو نہیں دیکھیں گے تب تک یہ نہیں ماننے والے۔ اور جب عذاب کیا ہے کہ ان پر وہ اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی پھر ان کو بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی، لا یشعرون، کہ ان کو پھر اس وقت موقع نہیں ملے گا، مہلت نہیں دی جائے گی کہ اب یہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ فَيَقُولُ، اور جب عذاب آئے گا اچانک سے، فَيَقُولُ، پھر وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر کیا ہے، اس وقت جو ہے وہ مہلت طلب کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افبعذابنا، تو کیا ہمارے عذاب کو، یستعجلون، وہ جلدی طلب کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کی یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھی جو ہے مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا جو بھی عذاب آنا ہے تو وہ ہم پر آ جائے، جلدی طلب کرتے ہیں۔ افرأیتا، کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے غور کیا، ان اگر متعناہم، ہم فائدہ دیں ان کو، مال و متا دیں ان کو، سنین، کئی برسوں تک، ثم پھر جاءہم، آ جائے ان پر، ما کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم اگر ان کو سال ہا سال، برسوں تک جو ہے نا ان کو مال و متا دیتے رہیں، فائدے دیتے رہیں، اور پھر وہ عذاب جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ اگر ان پر آ جائے، ما اغنا عنہم، نہ کام آئے گا ان کے، ما کانوا یمتعون، جو وہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ابھی جو ہے یہ نہیں مانتے اور عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ جو انکار ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و متا بہت دے رکھا ہے، دنیا بہت دے رکھی ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو بہت عرصے تک جو ہے نا ان کو دنیا کا متاع دیتے رہیں، اور لیکن کیا ہوگا کہ یہ دنیا کا ملنا، بہت لمبے عرصے تک ان کو دنیا کا ملنا ان کے کام نہیں آئے گا۔ جب عذاب آ جائے گا تو لمبے عرصے تک جو ان کو دنیا ملی، اتنی زیادہ دنیا انہوں نے اکٹھی کی، تو وہ جو اکٹھی کی ہوئی دنیا ہے ما اغنا عنہم، ان کے قطن بھی کام نہیں آنے لگی۔ اب یہ چیز جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعنی کیا ہے کہ، اور یہ بڑی حقیقت ہے جو کہ یہاں پر بتائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں مانتا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ جب اس دنیا سے جائے گا تب اسے جو ہے نا بہت شدت کے ساتھ احساس ہوگا کہ بہت اہم وقت تھا کہ جس کو کہ میں ضائع کر بیٹھا، بہت بہت اہم وقت تھا کہ جس کو کہ میں نے ضائع کر بیٹھا، اور تب وہ چاہے گا کہ کاش کہ مجھے کچھ لمحوں کی جو ہے نا مہلت دی جائے، کاش کہ مجھے جو ہے نا ایک بار پھر سے جو ہے موقع دیا جائے، مہلت دی جائے، زندگی دی جائے، تو اب میں کیا کروں گا، اب میں اچھے کام کروں گا۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، کہ لوگوں کو جو ہے اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آ جائے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کیا کہیں گے، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت اور دے دے، تھوڑی سی مہلت اور عطا کر دے۔ اجلم قریب، تھوڑی سی مہلت اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور کیا ہے یہ مہلت کیوں مانگ رہے ہیں، کیوں ان کو وقت چاہیے دنیا میں، اپنے وہ جو ان کے دنیاوی کام رہ گئے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے نہیں، ان کی جو عیش و عشرت رہ گئی تھی اس میں واپس جانے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے، یا دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے مہلت نہیں مانگ رہے۔ نجب نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ ہم کیا ہے کہ تیری پکار کو، تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے پیغمبروں کی اتباع کریں گے، تیرے پیغمبروں کو فالو کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ یعنی جب موت آ جائے گی، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور اپنے انجام کو دیکھے گا، تو اس وقت ظالم انسان یعنی جس نے دنیا میں ظلم کیا، گناہوں میں پڑا رہا، تو کیا کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اور اس مہلت میں کیا کروں گا، میں تیری دعوت کو قبول کروں گا اور تیرے پیغمبر کی پیروی کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم وہی نہیں ہو جو کہ بڑی پکی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ ہمیں تو کبھی زوال ہی نہیں آنے لگا، یعنی جب تم دنیا میں تھے، دنیا میں اس طرح سے تھے اور بڑے پکے تھے اس بات پر کہ کبھی بھی ہماری دنیا کو زوال نہیں آنے لگا، کبھی ہماری دنیا ہم سے جانے نہیں لگی، اور اس طرح سے دنیا میں تھے کہ جیسے کہ کبھی ہم اس دنیا سے جائیں گے نہیں، ما لکم من زوال، کہ کبھی بھی ہم جو ہے یعنی ہمیں زوال نہیں ہوگا، یعنی کیا ہے کہ کبھی حساب کتاب نہیں ہوگا، کبھی قیامت جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، چھوٹی سی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ وقت جو ہے نا بہت بہت اہم ہے، بہت بہت اہم ہے۔ یہاں پر جو ہے نا مشرکین مکہ کا جو رویہ بتایا جا رہا ہے نا، کہ جس پر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انکار کو ان کے دلوں کے اندر داخل کر دیا اور ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لی، ان کا رویہ کیا تھا کہ ہر چیز بہت واضح تھی، کرسٹل کلیئر تھی کہ یہ سچا قرآن ہے، یہ سچے رسول ہیں، اور جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ بالکل برحق ہیں اور ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کا فائدہ، دنیا کی سرداری، اور یہ کہ جو کچھ ان کا دنیا میں چل رہا تھا، جو بھی معاملات تھے، ان تمام چیزوں کو وہ ان کو اتنی پیاری تھیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ اور یہ رویہ جو ہے نا انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ انسان جانے کہ یہ بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اپنے غلط سے نہ ہٹیں، اس کے باوجود اپنے غلط رویے کو ترک نہ کریں، یہ بہت ہی برا رویہ ہے۔ اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ فائنلی یعنی انسان جب اپنے برائی میں بہت ڈھیٹ بنا رہتا ہے، بہت آگے نکل جاتا ہے، تو پھر پلٹنے کی توفیق جو ہے نا وہ چھن جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں بہت بہت جو ہے نا انسان کو ڈر کر رہنا چاہیے،
گناہوں کو زبردست یعنی اصرار کے ساتھ کرتے رہنا، جانتے بوجھتے ہوئے کرتے رہنا، یہ رویہ جو ہے نا بہت برا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان فرشتہ بن جائے گا، کبھی اس سے گناہ نہیں ہوگا، کبھی اس سے غلطی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے نا کہ یہ بات غلط ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ناراض کرتی ہیں، تو ان باتوں پہ جو ہے نا اصرار نہیں کرنا چاہیے، ان پر جو ہے نا ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، ان پر انسان کو ڈھیٹ بن کر جو ہے نا قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہے کیا کہ جب انسان یہاں سے چلا جائے گا تو پھر جو ہے نا بہت حسرتیں ہیں، پھر بہت ہی زیادہ یعنی حسرت انسان کے دل میں اٹھے گی کہ کاش کہ وہ لمحات واپس آ جائیں جبکہ مجھے موقع دیا گیا تھا کہ میں اپنی اصلاح کر لیتا، جبکہ مجھے مہلت دی گئی تھی کہ میں اپنی آخرت کو سنوار لیتا۔ اور اگر انسان اس وقت کو، اس موقع کو، اس چانس کو ضائع کر دے گا تو یہ دوبارہ نہیں ملنے والا۔ دنیا میں کوئی بھی ہمیں بات نظر آئے نا، کسی چیز کوئی پتہ چلے کہ یہ فائنل ڈیل ہے یا فائنل ڈے ہے، فائنل چانس ہے، آج فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، تو ہم اپنی تمام چیزوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کو پیچھے ڈال کر جو ہے نا ہم فوراً کہتے ہیں کہ اچھا یہ لاسٹ ڈے ہے، اس کو اویل کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یہ چیز ختم ہے، ملے گی نہیں۔ حالانکہ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر آ جاتی ہیں، پھر ان پہ وہی ایک بڑے جسے کہتے ہیں کہ اٹریکٹیو سی وہ لگا کے واؤ بس یہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، بڑی زبردست ہے، ابھی فائدہ اٹھا لو، اب نہ ملا تو شاید کبھی نہیں ملے گا۔ ہوتا ایسا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بہترین چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے ہم اپنی ہر مصروفیت کو، ہم ہر اہم چیز کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، صرف یہ دیکھ کر او لاسٹ ڈے ہے، کر لو اس کو، لے لو۔ تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دوبارہ بھی مل جاتی ہیں، اس سے زیادہ بہترین آ جاتی ہیں۔ اور اکثر تو کب نکال رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں، جب ان کی ایکسپائری قریب ہوتی ہے، جب وہ آؤٹ آف فیشن ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ لگی ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے بھی ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے بھی ہم جو ہے بہت یعنی ٹائم نکال لیتے ہیں، ہم وقت بنا لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ زندگی ایک بار ہاتھ سے نکل گئی، انسان لاکھ کوشش کرے، جتنے بھی ہاتھ پیر مار لے، جتنی بھی منت سماجت کر لے، جو بھی کر لے، یہ دوبارہ نہیں آنے والی، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ صرف آج ہی ہے کہ ہم اپنی آخر کو سنوار لیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد آگے کی زندگی ہے جو کہ اصل ہے، حیوان، اصل زندگی تو وہ ہے اور ہمیشگی کی ہے، وہ بہترین ہونی چاہیے۔ یہاں کچھ کمی زیادتی ہو بھی گئے، بہت مل گیا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کم بھی مل گیا تو بھی بڑی بات نہیں ہے، یعنی دونوں صورتوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دنیا بہت مل گئی تو بھی بڑی بات نہیں ہے، دنیا بہت کم ملی تو بھی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بڑی بات کیا ہے کہ اگر آخرت میں فائدہ مل گیا تو بہت بڑی بات ہے، آخرت سنور گئی تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے، آخرت میں اگر نقصان مل گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس چیز سے۔ یہ کیا ہے؟ اصل خسارہ ہے، اصل نقصان ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ یعنی ابھی یہاں پر تو ہمیں یہ دنیا، یہ زندگی بہت بڑی بڑی لگتی ہے، بہت زیادہ لگتی ہے، اسی دنیا کا حال جو ہے نا قیامت کے روز ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ کہ قیامت کے روز ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی اتنی ہم نے گزاری، یہ کیا لگے گی؟ لم یلبثوا، نہیں وہ رہے اس میں، الا عشیۃً او ضحاها، ایک صبح یا شام، صبح یا شام، یعنی کتنا تھوڑا سا ٹائم صبح کا اور تھوڑا سا شام کا، کتنی مختصر ہمیں یہ زندگی اپنی دکھائی دے گی کہ جس کی خاطر ہم اپنی آخرت کو جو ہے نا پیچھے ڈال دیتے ہیں، جس کی خاطر ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ قیامت کے روز ہمیں اپنی یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے نا اتنی حقیر، اتنی چھوٹی سی نظر آئے گی کہ جیسے ہم تو دنیا میں کتنا ٹائم گزارا، جیسے کہ ایک شام یا پھر صبح۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ یعنی ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث میں کہ قیامت کے روز جو ہے
ایک شخص کو جو ہے جس نے کہ دنیا میں بہت عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اس کو ایک لمحے کے لیے ایک غوطہ جو ہے نا وہ جہنم کا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی عیش دیکھی، کبھی سکون دیکھا، کبھی راحت دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، سبحان اللہ، یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں بڑی زبردست، بڑی عیش و عشرت کی کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزار کر گیا، کبھی تکلیف نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، بڑی بہترین زندگی گزار کر گیا، لیکن ایک لمحے کی جہنم میں ساری عیش بھول گیا۔ ایک لمحے کی سزا جو ہے نا اتنی بھاری ہے اس ساری عیش و عشرت کی زندگی پر۔ اور دوسری طرف سبحان اللہ، ایک شخص کو جو کہ دنیا میں جس نے مصیبتیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں، تنگی اٹھائی، یعنی بڑی ہی جو ہے وہ مشکل زندگی گزار کر گیا، مصیبتوں سے بھری ہوئی زندگی گزار کر گیا، اسے جنت کا صرف ایک غوطہ دیا جائے گا، صرف ایک لمحے کی جنت اسے دی جائے گی، ایک لمحے میں سے گزار کر اس کو نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کبھی تمہیں کوئی تکلیف ملی، کبھی کوئی مشکل آئی، کبھی کوئی پریشانی آئی؟ تو ساری دنیا کی تکلیفیں جتنی اس نے یعنی ساری زندگی تکلیف میں گزار سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا، اور کہے گا کہ کبھی میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں، کبھی مشکل مجھ پر آئی نہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ریالٹی ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو کہ سمجھنے کی آج ہمیں ضرورت ہے، کہ اس حقیقت کو آج ہم اپنے دل کے اندر اتار لیں۔ اگر مرنے کے بعد اتاریں گے، مرنے کے بعد حقیقت سامنے آئے گی، تو پھر اس حقیقت کو حقیقت ماننے کا جو ہے نا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہے کہ ما اغنا عنہم، یعنی یہ دنیا جو ہے نا انسان کے کام نہیں آنے لگی۔ کام کیا آئے گا؟ قلب سلیم آئے گا۔ قلب سلیم کب ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اندر قرآن اترے گا۔ قرآن ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھتا ہے اور اس کو انکریز کرتا رہتا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے دل میں آخرت کی محبت اور فکر کو پیدا کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری دنیا میں دلچسپی جو ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہے، بالکل کم کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا جو ہے نا دل کے باہر ہی رہتی ہے، دل کے اندر جو ہے نا وہ داخل نہیں ہونے دیتا۔ قرآن سے اگر آپ اپنے دل کو فل کر لیں گے تو یہ دنیا کو آپ کے دل کے اندر نہیں اترنے دے گا، کیونکہ دنیا جو ہے نا ہونی چاہیے انسان کے پاس، ایسا نہیں ہے دنیا نہ ہو، دنیا ہونی چاہیے، دنیا کے لیے کوشش ہونی چاہیے، دنیا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن اس دنیا کو اپنے دل کے اندر نہیں اترنے دینا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے نا صرف باہر 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 ہونی چاہیے، اندر نہیں اترنی چاہیے۔ اور قرآن یہی کرتا ہے کہ انسان بھی یعنی کیا کرتا ہے کہ دنیا کو اس کے دل کے اندر نہیں اترنے دیتا۔ اور سبحان اللہ، جب یہ ساری چیزیں ہوں تو یہ دل کیا ہے؟ قلب سلیم ہے، اور یہی دل کیا ہے کہ انسان کے آخرت میں جو ہے وہ کام آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما، اور نہیں، اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من قریتن، کوئی بستی، الا مگر لہا، اس کے لیے، منذرون، ڈرانے والے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی کوئی بھی بستی اگر ہلاک کی گئی تو ایسا نہیں کیا گیا کہ ان کو بنا بتائے سمجھائے مہلت دیے ان کو ہلاک کر دیا گیا، بہت موقع دیا گیا، ہر طرح سے سمجھایا گیا، بتایا گیا، پھر نہ مانے تو ان کو ہلاک کیا گیا۔ ذکرہ، نصیحت کرنے کو، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، للظالمین، ظالم، یعنی کیا ہے کہ ڈرانے والے بھیجے گئے تاکہ وہ ان کو نصیحت کریں، اور پھر اگر وہ نہیں مانے تو پھر جو ہے بستی کو ہلاک کیا گیا۔ اور یہ کہ اس طرح سے کرنے کے بعد جو ہے اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے، ہلاک کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ظلم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما تنزلت، اور نہیں نازل ہوئے، بھی، اسے لے کر، الشیاطین، شیطان۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے نا اس کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ مشرکین مکہ جو ہے کس قسم کا الزام لگاتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ بیسیکلی شیطان ہے کوئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو بھی جو ہے نا بہت واضح کر کے بتایا جائے گا کہ قرآن کیا ہے اور شیطان جو کچھ کرتے ہیں وہ کیا ہے، یعنی دونوں کا فرق بتایا جائے گا، اور انسان اس فرق کو دیکھ سکتا ہے اور بہت ایزیلی یہ بات سمجھ سکتا ہے
کہ قرآن جو ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتا. وما تنزلت اور نہیں نازل ہوئے بھی اسے لے کر الشیاطین شیطان. وما اور نہ یم بغی وہ لائق ہے لہم ان کے یعنی ان شیطانوں کے. وما یستطیعون اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا اس قرآن کو لے کر نہیں آئے، اور شیطانوں کے تو لائق بھی نہیں ہے یہ. یعنی شیطانوں کے لائق نہیں ہے کہ قرآن جیسی چیز کو لے کر آئیں. اور یہ کہ وما یستطیعون کہ وہ تو اس چیز کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، وہ اس چیز کی جو ہے وہ طاقت بھی نہیں رکھتے کہ قرآن کو لے کر آئیں. انہم بے شک وہ عن السمع سننے سے لمعزولون الگ کر دیے گئے ہیں. یعنی شیطان جو ہے ان کو قرآن کے سننے سے بھی جو ہے ان کو الگ کر دیا گیا. اور اب یہ چیز دیکھیں کہ قرآن جو ہے نا یہ بیسیکلی قرآن کو نازل کرنا جو ہے شیطانوں کے بس کا روگ نہیں ہے. اور شیطان دیکھیں یعنی شیطان کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ شرک ہے، بت پرستی ہے، اور ساری بیکار قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ ساری چیزیں ان کی ترغیب کون دلاتا ہے؟ شیطان دلاتا ہے. یعنی ہر قسم کا جو شر ہے، برائی ہے، جو بیکار چیزیں ہیں، ان کی طرف انسانوں کو ابھارنے والا، ان کی ترغیب دینے والا کون ہے؟ شیطان ہے. جبکہ اس کے برعکس جو ہے اگر ہم قرآن کو دیکھیں کہ قرآن میں جو ہے توحید کی بات کی گئی ہے، آخرت کے بارے میں، آخرت کا خوف دلایا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اچھے اخلاق پر مبنی باتیں بتائی گئی ہیں، نیکوکاری کی باتیں بتائی گئی ہیں، راست بازی کی باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ کہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ جو ہے احسان کس طرح سے کیا جائے، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیسے کیا جائے. یہ ساری یعنی بیسیکلی قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بہترین طریقے اور بہترین باتیں بتائی گئی ہیں. وہ باتیں، وہ طریقے کہ جن کو اگر انسان اپنا لے تو بہترین قسم کا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ شیطان کیا ہے، شیطان تو ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا فتنہ، ہر طرح کی غلط چیز جو ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے. تو دونوں چیزیں جو ہے نا بالکل اپوزٹ ہیں. شیطان جن چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، قرآن جن چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہاؤ کم کہ شیطان نے جو ہے وہ قرآن نازل کر دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو قرآن کے سننے سے بھی معزول کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا. اور یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ جب قرآن کو نازل کیا گیا تو آسمانوں پر جو ہے نا بہت کڑا پہرا جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا، تاکہ جو ہے یہ شیطان جو ہے اوپر جا کر جو ہے وہ نہ سن سکے. کیونکہ ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں، اور اوپر جو ہے جا کر جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور اگر فرشتے اس حکم کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے باتیں جو ہے وہ اچک لیتے ہیں. تو بیسیکلی جب قرآن کو نازل کیا گیا تو آسمان پر بہت سخت پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ یہ شیطان جو ہے وہاں تک نہ جا سکیں. اور یہ چیز جو ہے ہمیں جیسے سورہ جن میں بھی نظر آتی کہ وہاں پر بھی اس چیز کو بتایا گیا کہ کیسے جو ہے وہاں پر پہرے لگا دیے گئے تھے. اور پہلے کیا تھا کہ بڑی آسانی سے یہ لوگ جو ہے اوپر چلے جاتے تھے آسمان میں، اور جا کر جو ہے وہاں سے باتیں جو ہے اچک لیتے تھے. لیکن جب قرآن نازل کیا گیا تو پھر جب یہ جاتے تو کیا تھا کہ فرشتے ان پر انگارہ پھینکتے، اور اس سے کیا تھا کہ وہ جن جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا. اور بیسیکلی کیا تھا کہ یعنی وہ سن نہیں سکتے تھے. فلا تدعو پس نہ تو پکار مع ساتھ اللہ ہی اللہ کے الہن معبود آخرا دوسرا. فتکونا پس تو ہو جائے گا من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے گا تو پھر کیا ہے؟ معذبین، تو وہ عذاب دیے جانے والوں میں شامل ہو جائے گا. وَأَنذِرْ اور خبردار کرو عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین جو کہ قریبی ہیں. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ جو ہے وہ خبردار کریں.
करीब के रिश्तेदार, जैसे कि हमें पता है कि जब आप सल्लम ने जो है वो दावा का काम शुरू किया, तो पहले 3 साल क्या था कि बड़ी खामोशी के साथ, यानी सिर्फ जो इस तरह से, यानी ओपनली जो है ना वो तबलीग नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो है ना कुछ अरसे के बाद आपको क्या कहा गया कि अब आप जो है अपने रिश्तेदारों को खुल्लम खुल्ला जो है वो दावत दें, खुल्लम खुल्ला दावत दें, और सबको जो है यानी शिर्क से मना करें और तौहीद की दावत दें। और इसी में फिर हमें पता चलता है कि जब ये हुक्म नाजिल हुआ, तो आस सल्लम ने इस आयत पर किस तरह से अमल किया कि आस सल्लम जो है बाहर निकले और सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए और आवाज़ें देने लगे कि ए फहर की औलाद, ए अदी की औलाद, यानी जो जितने भी कुरैश के जो खानदान थे उन सबको उनके नामों से पुकारा। और जब सब खानदान जमा हो गए, तो क्या हुआ कि आप सल्लम ने फिर उनसे क्या कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वादी के उस तरफ कुछ लोग हैं जो कि तुम पर हमला करने के लिए जमा हैं, तो क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम बेशक जो है ना आपकी बात को सच मानेंगे, क्योंकि हम आपको हमेशा सच ही बोलते देखते हैं। तो फिर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें उस सख्त अजाब से डराता हूँ जो क्यामत में तुम्हें पेश आने वाला है। तो यानी बेसिकली आप सल्लम ने उनको तौहीद की जो है वो दावत दी। लेकिन ये सुनकर उन्होंने वहां पर जो है ना उनके चचा अबू लहब भी थे, और उन्होंने बड़ी सख्त बात जो है ना आप सल्लम के लिए कही, और क्या कहा कि तुम पर बाकी जो सारा दिन है वो हलाकत हो। यानी क्या था कि यानी इस किस्म की बात के लिए तुम्हें जो है तुमने जो है हम सबको इकट्ठा किया, क्योंकि बेसिकली आप सल्लम जो है यानी घर से बाहर निकले और पहाड़ी पर चढ़कर जो है ना सारे जो लोग थे उनको नाम ले लेकर जो है ना अपने खानदान वाले जो उनको जो है आवाज लगाई और बुलाया। और बेसिकली ये तरीका इसलिए होता था कि सब लोग दौड़े दौड़े आ जाते थे कि शायद कोई बहुत अहम बात है और ऐसी बात है कि जिससे बचना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई नुकसान हो जाएगा। तो सारे लोग इस उसमें आए कि अच्छा कोई बहुत अहम बात है, कोई खतरे की बात है, तो सब लोग पहुँचे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पहले उनसे इस बात की गवाही ली कि जो कुछ मैं यानी तुम्हें बताऊँगा, क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे कुछ लोग हैं जो कि तुम पर हमला करने वाले हैं, तो क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? तो सबने कहा कि हाँ। तो जब उन्होंने तौहीद की दावत दी, तो अबू लहब क्या कहने लगा कि तुम पर जो है ना सारा दिन हलाकत हो, क्या तुमने हमें इसी बात के लिए इकट्ठा किया? और इस यहीं पर जो है ना बेसिकली जो सूरह लहब है ना वो भी इसी मौके पर जो है वो नाजिल हुई। और इसके बाद जो है आप सल्लम जो है वहां पर यानी खड़े होकर क्या फरमाने लगे कि ए कुरैश, जो कुछ यानी तुम अपने अपनी अपनी जानें बचा लो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ए बनु अब मनाफ, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ए मेरी फुफी सफिया, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, मैं मेरे माल से जो चाहती है मांग ले, लेकिन अल्लाह के सामने मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकूंगा। तो बेसिकली आप सल्लम ने जो है तमाम के तमाम रिश्तेदारों को जो है ना नाम ले लेकर जो है ना वो तबलीग की, और उन सबको जो है आखिरत के दिन से और आखिरत के अजाब से जो है वो डराया। और फिर क्या है, वक्फिद और झुका दे जनाहा का अपने कंधे, लिमन उनके लिए जो इत्तबा का तेरी पैरवी करें, मिनल मोमिनीन मोमिनीन में से। यानी जो ईमान ले आए उनके साथ क्या है कि आप बहुत ही यानी काइंड हो जाएं और उनके लिए बहुत नरमी रखें, आजिज़ी इख्तियार करें। फ़इन असौ का, और अगर आपकी नाफरमानी करें, फ़कुल तो कह दीजिए इन्नी बेशक मैं बरी उन बेताल्लुक हूँ, मिम्मा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो। व तवक्कल और भरोसा कर, अलल अजीज़िर रहीम, जो कि गालिब है और मेहरबान है। यानी जो आपकी बात मान लें तो उनके साथ जो है ना बहुत तवाज़ो के साथ पेश आएं, और उनको बहुत वैल्यू दें, और उनके साथ बहुत अच्छा रवैया होना चाहिए आपका। और जो आपकी नाफरमानी करें, तो उनके साथ क्या है कि मैं तुम्हारे अमाल से बेजार हूँ, बेताल्लुक हूँ। यानी जो है ना मैंने अपना काम कर दिया कि अब मेरा जिम्मा नहीं है। अगर तुम जो है मेरे पैगाम पहुंचाने के बाद भी गलत अमल करते हो, तो मैं क्या हूँ, बरी उन, मैं क्या हूँ, बरी जिम्मा हूँ, बेताल्लुक हूँ। और ऐसा करते हुए लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हुए क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें जो कि अजीज़ है और रहीम है, गालिब और मेहरबान है।
تو انشاءاللہ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویسے تو پلان تو یہ تھا کہ انشاءاللہ آج یہ سورہ ختم ہوگی، لیکن یہ کہ کچھ آیات اس کی رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. ابھی جو ہے کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.